आप अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अनोखा चीज़ें, अनोखा बातें सुनाने जा रहा हूँ और तमाम चीज़ें जोड़ों के बारे में। तो ये आप देखिए, ऊपर फूल खेलते हुए और नीचे लोगों को बैठने के लिए कुर्सी। ये भी मेरे हिसाब से अनोखा। और जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसके नीचे देखो लोग बैठने का कुर्सियाँ। तो इस तरीके से हम आपको अनोखा चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, अनोखा बातें कहने जा रहा हूँ। तो आज तक हर कोई यूट्यूबर हो या मीडिया वाला हो आके मेरे ज़िंदगी की कहानी सुनते रहा, मैं सुनाते रहा। लेकिन आज हम अपना चैनल पे भी ये कहानियाँ आपको एक बार सुनाने का फैसला किया। हमने आपको क्या कहा कि अनोखा बातें सुनाएंगे। तो मेरा हालत ज़िंदगी भी एक अनोखा हालात, एक अनोखा ज़िंदगी है। तो हम आज आपको जोड़ों के बारे में बता दूं। मैं और मेरा भाई एक जोड़ा, मैं और मेरा दो बेबी, ये भी एक जोड़ा, मेरा दो बेटा, ये भी एक जोड़ा, और देश पाकिस्तान भी मेरा मम्मी पापा तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान का नमक खा रहे हैं, और हिंदुस्तान ख़ुद मेरा देश। तो हमारा कहानी, हर कोई कहानियों के ऊपर एक लॉजिक आते हैं, और जोड़ों के बारे में हमने आपको ये कहानियाँ सुना। अब हम यहाँ आने के बाद आपको ये इस फूलों के बीच में खालिश गोबा अली ख़ुद बैठ कर आपके सामने खड़ा हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि गोबा अली का ज़िंदगी सिर्फ़ अकेलापन में ज़िंदगी गुजारा, अकेलापन में मुश्किलातें झेलना पड़ा। तो जिसका नाम हम कहते हैं, आपका सामने खड़ा होके कहेंगे तो सिर्फ़ सच कहेंगे, कहें तो सिर्फ़ हकीकत कहेंगे। तो तकमील ज़िंदगी बनती है चोट पे चोट खा के, मैदान इम्तिहान से घबरा के हट ना जाना। अली तेरे लिए हर कोई मज़ाक उड़ाते हैं, उस महफिल में तुम हरगिज़ न जाना। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहला बार मैं अपना हालत ज़िंदगी बयान करते जा रहा हूँ। खैर हर यूट्यूबर, हर चैनल ने अपना अपना चैनलों में डालते हैं और मैं खुद सुनते हैं। तो मेरी ज़िंदगी सन 1971 की जंग में मम्मी पापा से अलग होने के बाद ये भी एक अनोखा है। हर कोई व्यक्ति बड़ा बनाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। कौन? अपना मम्मी पापा। और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है इंडियन आर्मी, ये भी अनोखा। और हम आपको हर लम्हा दिखाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। तो इस आदमी को बनाया है, तो भी मैं कहते हैं इंडियन आर्मी। तो बाज़ लोगों को कभी नाराज़ भी होते हैं कि आप इंडियन आर्मी की बढ़ चढ़ के तारीफ़ करते हैं। ऐसे सुनने को बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं उसका ठीक जवाब भी देते हैं। दूसरा, मेरा ये सोच और मैंने क्या गुजारा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलता। ये आप सब जानते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो मेरा 45 साल के बाद मैं पाकिस्तान गया। जाने के बाद मुझे 2 अक्टूबर टू 20 नवंबर तक इस्लामाबाद में रखा, परमिशन नहीं दी। पूछताछ हुआ, जो भी होने के बाद पहचान लिया। तो अली को बल्तिस्तान के अंदर 8 से 9 महीने अपना माँ का गोद में रखा जैसे रखा। तो मैं उसका भी सलाम करते।
اچھے کو اچھا، برا کو برا۔ اب اس کے بعد چند لوگ ہمارا دیش کے وفادار اپنے آپ کو بنانے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے تعلق ہے۔ پاکستان سرزمین تو سرزمین ہے، ہندوستان کا واحد ہے، لیکن لوگوں نے غلط کیا ہے تو ان لوگوں کو بھی ہم بولنے سے نہیں چکتے ہیں۔ ایک بیٹا کو اپنا پاپا، ایک بیٹا کو اپنا استاد تھپڑ مارتے ہیں، لیکن غیر تھپڑ نہیں مارتے۔ اسی طرح مجھے ہر وقت پاکستان خوش رہے، پاکستان سلامت رہے، کیونکہ میرا تمام رشتہ دار پاکستان کا نام تھا، اور میں خود یہ دیش خوش رہے، یہ دیش سلامت رہے، یہ دیش پیار سے رہے۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اسی دیش نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، نہ کہ میرے ممی پاپا نے۔ یہ نہیں کہوں گا ممی پاپا نے مجھے دیکھ بھال نہیں کیا۔ تو میں جو بھی کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر وہ بندوں سے ڈرتا ہے۔ جو بندوں سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ چوری کرتا ہے، اس لیے اس کو بندوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے کہ اب میں یہیں کی بات کرتا ہوں، 45 سال کے بعد میں پاکستان چلا گیا۔ تو اب اس وقت میرے یوٹیوب چینل کافی وسیع ہوتے جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں انڈین ٹورسٹ کو آنے کا موقع دے دیا۔ انڈین ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، آنے کے بعد خصوصاً ساؤتھ سائڈ کے لوگ ممبئی سے آتے ہیں، مہاراشٹر سے آتے ہیں، نہ سچے دل اور سادے دل کے لوگ آتے ہیں۔ آنے کے بعد ہمیں تسلی ملتے ہیں، ہمیں بولنے کا موقع ملتے ہیں، ہم کہتے جاتے ہیں، تو مجھے حوصلہ ملا۔ اس کے بعد میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سب جانتے ہیں، ابھی سننے والے ہندی میں سننا ہر کوئی پسند کرتے ہیں، اور ہر کوئی دیش ہو بدیش ہو ہر جگہ سے سنتے ہیں، اس لیے میں ہندی میں بولنے پہ میں مجبور ہوں، نہیں تو غلطی میں مجھے بولنا چاہیے تھا، غلطی میرا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اردو میرا صحیح نہیں، تو میرا سننے والا، تو اس لیے آج میں اپنا دل کے فریاد پھر آپ لوگوں کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ تو 5 سال کی عمر میں ممی پاپا سے بچھڑنے کے بعد تر و تنہا رہی، کوئی میرا سنبھالنے والا نہیں، انڈین آرمی میں سنبھالا، بڑا کیا، یہاں تک پہنچانے کے بعد آج کے ڈیٹ میں آپ لوگوں سے، پیارے بچوں سے بھی میرا ریکویسٹ ہے، جو ہمارا تربیت 5 یا 6 سال سے لے کر 18-19 سال تک جو تربیت ملا وہی تربیت ہمارا زندگی میں چلتا ہے۔ تو مجھے اس حالت میں نہ مجھے جھوٹ بولنے کی حیثیت تھا، نہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بنا، نہ مجھے ہمت رہا، کیونکہ میرا کوئی نہیں تھا، تو میرا مجبوری تھا، نہ میں کسی کو ساتھ بدمعاشی کر سکتا تھا۔ اسی حالات میں میری زندگی یہاں تک پہنچا۔ تو آج ایک کہاوت آتے ہیں، سچ بولو دنیا آپ کا دشمن بن جائے، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچ بولتے تھے، اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچاتے تھے، تو سارے دشمن بنا اور ہجرت کرنا پڑا۔ تو اسی طرح میرا اپنا عادت آج کا ڈیٹ میں نہ میرا بیٹا میرا ساتھ ہے، نہ میرا رشتہ دار تو ہمارا ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو میرا ایک کویتا میں نے بولا، مجھے غیروں نے لوٹا اپنوں تو وہاں ہے، مجھے غیروں نے لوٹا اپنوں تو وہاں ہے، جہاں ڈبایا ہے میرے کشتی وہاں پانی کہاں ہے، میرا دشمن بنا کے راہ دکھایا نہیں تو نام کہاں ہے۔ تو اسی طریقے سے حالت زندگی بنتے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو میں، ہمارا میڈیا ہو، ہمارا کوئی بھی ہو، ہر کوئی پاکستان کو برا بولنا، پاکستان ہندوستان کو برا بولنا مجھے پسند نہیں۔ ہاں، کچھ غلطیاں پاکستان کرتے آ رہی ہیں،
ہمارے دیش کے مقابلے میں اس کو بھی بولتے ہیں، اب سب سنتا ہوگا، میں نہیں چھپاتے ہیں. تو میرے زندگی میں آپ آنے والے نسل کے لیے، چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، پیار محبت کا پیغام دیتے رہو. جیسے کہ آج میں عمران خان کو سلام کرتے ہیں، وہ ایک سچا پاکستان کو آگے اٹھا کے لے جانے والا، ایشیا میں امن رکھنے والا ایک لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں میرے نقطۂ نظر میں. جیسے ہمارا اٹل بہاری واجپئی صاحب تھا، تو اس کو بھی آج پاکستان نے جگہ نہیں دی. مجھے افسوس ہوا. اس کے بعد ان کا ایک تقریر میں نے سنا، تب سے میں بہت عمران خان کو چاہتے ہیں. وہ کہ نے اپنا تقریر میں کہا کہ ہندوستان ایک سچا دیش ہے، ہندوستان میں انصاف ہے، ہندوستان میں عدل ہے، ہندوستان میں قانون کا بالادستی ہے. تو ہاں کبھی تو کہتے ہیں کہ کشمیر میں یہ ہونا ہے، وہ بھی اپنا کہتے ہیں. وہ عمران خان نہیں بول رہے ہیں، وہ پاکستان اور ہندوستان کی جنتا بلوا رہے ہیں. جیسے کہ مودی جی کو کہے جہاں پاکستان میں ہے وہاں رہے، جہاں ہندوستان میں ہے وہاں رہے، پیار سے رہے، امن سے رہے، تو مودی جی کو ووٹ کو ضرورت ہے. وہی لفظ کہیں گے. آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں آزاد کشمیر چاہیے، ہمیں کشمیر ہمارا ہے. آپ اسی بات کو پسند کرتے ہیں تو عمران خان اور مودی جی کو بھی بولنا پڑتا ہے، نواز شریف اور مودی جی کو بھی بولنا پڑتا ہے. تو ہم آپ کو اس سرحد پہ بیٹھ کر اور تنہا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی آپ کا ساتھ ڈسکس ہو کے آپ کو نصیحت کرنے سے اب تو اچھے نہیں لگیں گے، لیکن میرا کہنا میرا فرض ہے، میں کہتے جاؤں گا. آپ لوگ کو پسند آئے تو آپ کا شکریہ، اگر پسند نہیں آیا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے دیش کے لیے، ہمارے یہاں پر میں اپنے زندگی میں کیا مصیبت پہنچا میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. تو آج کا ڈیٹ میں مجھے ایک چھوٹا سا پنچ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، کوتوال سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اپنے علاقے میں ایک کوتوال کا بھی حیثیت نہیں ہے. تو ابھی میرے دیش کے لوگ ٹورسٹ یہاں آ کے اب گوالی کا تعریف کرتے ہیں، گوالی کو سنتا ہے، تو مجھے حوصلہ مل کے آپ کو سامنے یہ ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں. نہیں ہے تو گوالی کوئی بولنے کے قابل نہیں ہے. تو ان پھولوں کے بیچ میں کیوں آیا؟ تو میرا سہارا صرف یہی پھول کا سہارا، یہی پھل فروٹوں کا سہارا. اور یہ سب کس نے کیا؟ یہ بنانے میں ہم کبھی کسی کا مدد نہیں لیتے. نہ میرے بیوی کا مدد ہے، نہ میرے بیٹوں کا مدد ہے، نہ میرے بیٹیوں کا مدد ہے، صرف خود اپنا ہاتھ سے کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ہم جیسے مشکلات سے، تکلیف سے ابھر کے یہاں پہنچا ہے، تو ہم آپ لوگوں سے کو اپیل کرتے ہیں، ہم جیسا نس آدمیوں سے آپ سبق لے سکتے. تو اب میں زیادہ نہیں کہوں گا، صرف میں یہی کہوں گا، بالخصوص پیاری سی بچوں کو میں نے شروع میں کہا 18 سال کی عمر تک آپ کا تربیت ہے. 18 سال کے بعد آپ نے جو سیکھا ہے وہی آپ کو زندگی بھر کے لیے چلتے رہیں گے. تو کسی کو برائی کرنا، کسی کا برائی دل میں رکھنا، اب دیش کہاں سے بنتے ہیں؟ چھوٹے بچوں سے دیش بنتے ہیں. ایشیا کہاں سے بنا؟ چھوٹا بچوں سے بنا. یوروپ کہاں سے بنا؟ چھوٹا بچوں سے بنا. تو میں نے سنا دنیا میں سب سے امن پسند اور پیار محبت رہنے والا دیش ہے تو دنیا میں نمبر 1 پہ ڈنمارک ہے. لیکن وہاں کوئی مذہب نہیں ہے، بس پیار محبت کو ہی مذہب سمجھتے ہیں، انسانیت کو مذہب سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر بہت سارے ہندو اپنی جگہ پہ، کتنا پجاری مسلمان اپنی جگہ پہ، لیکن کہاں ہے اللہ کے نبی؟ اگر اس علاقے میں تشریف لائیں گے، جہاں ہندوستان میں تشریف لائیں گے، تو خوش ہوں گے یا ڈنمارک میں؟ ضرور ڈنمارک کے لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے.
इंसाफ, आदिल दुनिया का नंबर 1 पे है। तो हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें, अमन और प्यार मोहब्बत की चीज़ें कहाँ से पैदा होते हैं? बचपन से पैदा होते हैं। तो आपका बचपन आप प्यार से रखिए। हम हर वक्त कहते हैं शिकवा ये जुल्मत शब से अच्छा, अपना हिस्से के दिया जलाते चलो। अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं, उसे शम्मा दिखाते चलो। तो मैं इसलिए कहते हैं कि जब मेरे दिल में सोचते हैं तो उसके बाद एक मैं आपको कविता सुनाते हैं। खुदाए बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जान क्यों है? हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है? हम भी तेरे, ये ज़मीन भी तेरे, ये मलकियत का जंग क्यों है? जिन्हें अता की है तुमने शोहरत, उन्हीं के दिल पे जंग क्यों है? अता की है दौलत, उनके दिल पे दिल इतना तंग क्यों है? खुदा ये बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों है? तो ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। एक मिनट के लिए आप उन सारी चीज़ों को अपना दिल में अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं, आप उसको ताली भी बजाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार अपील करते हैं, मैं हर वक्त यही सोचते हैं कि ये देश, ये इलाक़ा, ये एशिया अमन से रहे, प्यार से रहे, लेकिन उसी आदमी को सबसे ज़्यादा दुश्मन बनते हैं, सबसे ज़्यादा दुश्मन होता है। वो मैंने ख़ुद अपना ज़िंदगी में देखा। जब मैं यहाँ से पाकिस्तान जाने का इरादा बनाया तो मैंने 500 GB का वीडियो बनाया। इसलिए बनाया, मेरा मकसद 2 था। ये मैं आज कह रहा हूँ। एक मकसद पाकिस्तान के मुज़ाहर आबाद रेडियो हो या पाकिस्तानी चैनल, खामखा यहाँ पर रेडियो में प्रोपेगेंडा डालते थे कि इस इलाके के मुसलमानों को ये करते हैं, मुसलमानों को वो करते हैं, हिंदुस्तान में ये है वो है। मीडिया अपना चैनल गरमाते थे। हम मैदान में यहाँ बैठे हैं आखिरी सरहद पे, हम कितना प्यार से रहते हैं, हम कितना खुशी से रहते हैं, ये मुझे मालूम। उस पर मुझे बहुत चिढ़ था। खामखा सरहद पार बैठ के इस तरीके से प्रोपेगेंडा डालते हैं। एक नंबर 2, जो लोग पाकिस्तान में बिछड़ गए, बेचारी लोग आज भी 50 सालों से उस गांव के किनारे से इस गांव को देखते रहते हैं। जब मैं पाकिस्तान गया, उन माँओं को, उन बहनों का जब झुंपड़ियों में गया तो इनका आंखों में से आंसू, आप कहते हैं कि बेटा हमारा ज़िंदगी एक तरह में ख़त्म हो चुका है, हम मर चुका है, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, बस सिर्फ इसी गांव को देखते रहना ये हमारा सहारा है। बस इसी गांव को देखते रहते हैं तो हमें चैन आते हैं, हमें सुकून आते हैं। तो इस तरीके से सुकून आते हैं। तो मेरा कहना ये था कि वो चैन, वो सुकून किसने छीना, कहाँ से छीना, ये हम और आप जानते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोपेगेंडे का न्यूज़ मुझे पसंद नहीं आता। तो उनके ख़िलाफ़, और जिन्होंने अपना गांव के सहारे ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपना गांव को देखते हुए ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको मैंने अपने बिछड़े हुए लोगों का वीडियो दुआ सलाम जो 50 सालों से न देखा हो, उनको फर्स्ट बार दिखाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। तो मेरे ऊपर बहुत सारे एक्शन आया, मेरे वीडियो पे छानबीन हुआ, मुझे मतलब इतना टॉर्चर किया गया, कहाँ यहाँ पर, उसके बाद अटारी पे। तो ये सारे मुसीबत मैंने झेला, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं सिवाय अल्लाह से और किसी से नहीं डरता। तो जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 2 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचा। 20 नवंबर को बड़ा मुश्किल से मुझे परमिशन मिला। तो मेरे मम्मी पापा इतना मतलब बेचैन था कि कब बच्चे से मिलूँ। बार बार फ़ोन आता था कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। मैंने मना किया। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का जब अगर साथ है तो मैं किसी भी हालत उस छत पे मैं ज़रूर आऊँगा, जिस छत से बैठकर आपने अपना खोया हुआ दोनों बच्चों को देखते रहा, और उस गांव में आऊँगा जहाँ से आपने अपना खोए हुए 2 बेटों को देखते रहा। मैं उसी गांव में आना चाहता हूँ, मैं उसी छत पर से अपना गांव को देखना चाहता हूँ।
تو میرا ممی پاپا گاؤں سے ہٹا نہیں، تو اللہ کا کرم، اور میں پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے بھی اس وقت کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں اپنا ممی پاپا کے گھر پہنچا، میں وہاں ملاقات ہو گیا، تو میرا ایک تمنا پورا ہو گیا۔ پھر میں پاکستان کے سرزمین پہ ہر کسی کو میں نے وہ ویڈیو دکھایا کہ ہم یہاں اتنا خوش ہیں، ہم یہاں اتنا امن ہے، ہم یہاں اتنا پیار محبت سے ہمارا زندگی گزر رہی ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں میں اچھا آدمی کا کوئی کمی نہیں، ایمانداروں کا بھی کوئی کمی نہیں۔ آپ سب نے سنا ہے کمشنر کردو صاحب، میرا وہ بیان، میرے وہ ویڈیو، میرے وہ ایک ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو سن کر میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور کہا کہ جب میں بچپن میں اسکول پڑھتے تھے، کالج پڑھتے تھے، تو اس وقت پہ میں کبھی نہیں سوچتے تھے کہ ہندوستان میں ایسا غلط حرکت ہو۔ نیوز میں، پیپر میں آتے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، سکھوں کو تنگ کرتے ہیں، عیسائیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتا تھا، لیکن آج آپ کا وہ باتیں سن کر ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو میرا مقصد کیا تھا کہ دیش کا سچائی آپ تک پہنچانا تھا، دوسروں کو پہنچانا تھا، تو ہم نے پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد جب میں واپس آیا، میں آپ کو قصہ مختصر کر رہا ہوں میرے اوپر کیا بیتا۔ تو سرحد پر جب اٹاری بارڈر پہ ہم پہنچنے کے بعد مجھے کہا سنسار کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، وہاں بیٹھو۔ مجھے سنسار کرنے کے لیے ایک بڑا صاحب آیا، پوچھنے لگا، اتنا مطلب زیادتی میں مجھے بولتے نہیں، پوچھنے لگا تم وہاں کتنا مہینہ بیٹھا؟ جی میں 10 مہینہ بیٹھا۔ اتنا مہینہ تم کیوں بیٹھا؟ تو پھر میرے پاس وہ جواب نکل گیا۔ میں نے بولا سر، اگر آپ 45 سال سے ممی پاپا سے بچھڑ جاتے ہیں اور 45 سال بعد ممی پاپا سے ملاقات ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ دروازے سے سلام کر کے واپس آتا تھا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو کیا میں اپنا ممی پاپا کے پاس بھی نہ بیٹھوں؟ اگر آپ کا حالت یہ ہوتا تو آپ کیا کرتا؟ تو اس طریقے کا جو مصیبت یہاں بھی وہاں بھی ہوا، لیکن ہم فائٹ کرتے رہے، یہاں ہمارے یہاں پر چاہے وہاں پر، جس کو ایک دن کے لیے یہاں پر رینک مل جاتے ہیں، جس کو پاور مل جاتے ہیں، تو پھر اپنا سب کچھ کھو لیتے ہیں۔ آج کا ڈیٹ میں یہ سارے گارڈن، یہ سارے پھول، یہ سارے باغیچہ تیار ہے، لیکن کسی آج تک نہ کوئی نمبردار، سرپنچ، پنچ، جو بھی بڑے سے بڑے لوگ، میرے ایک وزٹر رجسٹر ہے جس میں آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ میرے فیور میں کتنا خوبصورت لکھا ہے، لیکن آپ یہ بھی سن کر حیران ہو جائے گا آج تک کسی نے مجھے 1 روپیہ کا اس آدمی کو فلانا دیے 10 روپے کا مدد کرو، اس نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اس 0 پوائنٹ پہ کہنے والا نہیں ملا۔ لیکن یہ نہیں کہوں گا، سرکاری ملازم، بیوروکریٹ، کوئی ڈپارٹمنٹ مدد کرنا ضرور چاہتا ہے، لیکن سیاست مدد کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو آج میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اس گارڈن کا اندر یا باہر کا اندر بے تحاشا میں اپنے حساب سے میں نے ریسرچ بھی کرتے ہیں، میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کی مدد کے بغیر، نہ بھائی کا مدد، نہ بیٹے کی مدد، نہ بیٹی کی مدد۔ ہاں، یہ کہنے پہ مجبور ہوں، ایک چیز، میرا جو 2 بیوی میں نے کہا، دوسرا بیوی کی مدد ضرور ہے، کیونکہ یہ سرکاری ملازم، ان کا تنخواہ پہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو باقی ہم آپ سے پھر اپیل کرتے ہیں، تو ایک آدمی کہتے ہیں میرا پاپا یہ تھا، میں راجا ہوں، میں فلان بڑا خاندان کا ہوں، تو میں کہتے ہیں کہ ایسے بولنے میں شرم آنا چاہیے۔ میرا پاپا نارمل تھا، میرا پاپا مزدور تھا، آج میں نے یہ کر کے دکھایا، تو یہ دیش کا بھی فخر ہے، قوم کا بھی فخر ہے، خود کا بھی فخر ہے۔ تو آپ 0 سے جا کے ہیرو بنانے کا آپ کوشش کیجئے اپنا زندگی میں، لیکن ہیرو سے آ کے 0 بننے کی کوشش مت کیجیے۔ تو پھر بیچ میں مجھے ایک بار یاد آتے ہیں، میں کیا کھاتے ہیں، میں کیا خرچہ کرتے ہیں، میں کیا سنتے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو میرے ایک سفر کی کہانی سنائی۔ تو میں یہاں سے دلی چلا جاتے ہیں
پہاڑی علاقوں میں چلا جاتے ہیں، میں یہاں سے ایسی جگہوں میں چلے جاتے ہیں تو کس لیے؟ ہارٹیکلچر ریسرچ کے لیے، پہاڑوں پہ ریسرچ کے لیے. تو جا کے ہمارا اس ٹمپریچر کے حساب سے ہم فروٹس لاتے ہیں. اس وقت 60 سے 70 ورائٹی کے فروٹس لگا ہوا ہے. انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو فروٹس کے ہی بارے میں دکھاؤں گا. تو آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں، جب میں دلی جاتے ہیں تو 100 روپے میں ایک رات کے لیے 100 روپے میں ایک بیڈ ملتا ہے. 100 روپے ایک دن کا خرچہ کرتے ہیں. اس کے بعد 10 روپے کا دہی، 5 روپے کا روٹی، 15 روپے ہوٹل میں خرچ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کا سنڈے مارکیٹ جا کے ہم 150 کا ہم کپڑا خریدتے ہیں. 800 900 کل ٹوٹل ایک دن میں ایک سارے شاپنگ 800 900 1000 میں ہم شاپنگ کرتے ہیں. اسی طرح جب میں کہیں گھر میں چائے بنانا ہے، کھانا پینا ہے، تو کئی بار جب میں بھوک لگ جاتے ہیں تو میں آٹا کا ساتھ دہی یا لسی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں. پکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ پکانے والا اندر ہمارا پیٹ اللہ نے دیا ہوا ہے. ہم جب چائے پیتے ہیں تو کبھی گرم نہ ہو تو ہم ٹھنڈا بھی پیتے ہیں. تو کیا ہے، انسان اپنے لیے جب خرچہ کرنے کا عادت نہ ہو تو پھر وہ آدمی غیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے کام نہیں ہے. جب انسان اپنے لیے خرچہ کرنے کے جب عادی ہو جاتے ہیں تو 15-20 ہزار کو اس نے سوٹ لگا دیا، اس سوٹ کو لے کر وہ کام نہیں کر سکتا. اور ہوٹل میں جا کر اچھا کھانا کھا لیا تو خیر کسی دن میں ہم آپ کو اچھا کھانا کیا ہے اور برا کھانا کیا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد ایک تو ہزاروں کا خرچہ آ گیا آپ کو اچھا کھانے کا. اس کا بعد اچھا کھانا کھانے کے بعد ایک روٹی کھانا تھا، آپ نے 10 روٹی کھا لیا. رات 12 بجے آپ کا پیٹ میں دوڑنا شروع کر دیا، درد کرنا شروع ہو گیا. اگر پیٹ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو موٹاپن بڑھ گیا. پھر آپ بی پی، شوگر، انجیکشن، اور آپ کا گھر میں جو 100 خرچہ ہونا تھا اس میں آپ نے 5000 خرچہ کیا. اب خود سوچو، خود بتاؤ بری عادت کیا چیز ہوتی ہے. بری عادت ہمیں کتنا نقصان دہ کرتی ہے. اور سستا کھانا، جیسے کہ کسی کا سبزی نہیں بنا، کھانا بڑھیا نہیں بنا تو 2 روٹی کھانا تھا اس نے 1 روٹی کھایا. تو اس میں اللہ کے نبی کی سنت بھی پورا ہو گیا کہ پیٹ کو آدھا رکھنے کا حکم ہے. ڈاکٹر کا بھی وہی کہنا ہے. پیٹ میں 2 کھانا تھا، 1 کھا لیا، پیٹ کو آرام ملا. اس کے بعد 1 روٹی بچ گیا، اگلے دن کھانا ہے، وہ پیٹ کو آرام ملا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ دلی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ڈیلی نہانا پڑتے ہیں پولیوشن کی وجہ سے. ہمارے یہاں کے لوگ اب یہاں مائنس ٹمپریچر پہ بھی دلی والا ڈیلی نہاتے ہیں تو ہم بھی یہاں ڈیلی نہاتے ہیں. ہم بھی یہاں ڈیلی صابن لگاتے ہیں، کپڑا فریش کہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دل کو صابن لگاؤ، اس کو صابن لگاؤ تو آپ کو کسی باڈی کو صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عبدالکلام صاحب کا ایک کہانی میں نے سنا ہے کہ عبدالکلام صاحب کو پریزیڈنٹ آف انڈیا نے ملنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا میرے پاس چپل نہیں ہے، میرے کپڑا نہیں ہے. تو ایک ان کا ایڈوائزر نے کہا کلام صاحب آپ نے تو کپڑا پہلے پہن رکھا ہے، آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پھٹی ہوئی کے چپل میں پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملا. تو ایسی چیزوں سے ہمیں سبق لے کر یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ اسلام، یہ کافر، یہ پھلان، یہ سارے چیزوں کو ختم کر کے میں آخر میں اپیل کرتا ہوں پیار اور محبت کے ہم پیروی کرو. اور ہمیں امپلیمنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، تو عملی طور پر کرو. کیونکہ قرآن میں بھی کہتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی خود صحیح کام کرو اور دوسروں کو صحیح کام کے لیے کرو. تو اس کے بعد میں آپ اور ایک آخر میں قرآن کی ایک آیت سناتے ہیں. قرآن کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. تو جب اللہ کا پسند ملا تو اور ہمیں کیا چاہیے. لیکن ہم اور آج ہم اور آپ اللہ کے نبی کو بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا اجازت کبھی نہیں دیا. تو خیر باتیں بہت لمبا ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی دن کسی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. آج کا یہ ٹاپک میرے اندازے میں جو اچھی طرح بننا چاہیے تھا نہیں بن پایا، صحیح نہیں ہوا ہے. چلو پھر بھی ہم نے آپ تک پہنچا دیا. اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچا دیجیے. کیونکہ جڑ سے پیڑ بنتا ہے تو ہم جڑ ہوں.
کیونکہ ہم نیچے بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھے ہیں، تو ہم کوئی بڑے بڑے اسپیکر نہیں ہیں کہ بڑے بڑے بس جس نے منہ سے بات ایک نکال دیا تو ہزاروں سننے والا ہے، لیکن ہم جیسا غریب کو بات بھی آپ سن لیے، کیونکہ ہم نے گوروں سے آپ کو دکھا رہے ہیں، نہ کہ آسمان سے دکھا رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم آپ سب کی اپیل کرتے ہیں، پیار محبت سے اس دیش کو، اس ایشیا کو، چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو، اور یہ کرسی والوں کو بھی میرا اپیل ہے، آپ کا کرسی آپ کا مہمان ہے، تو آتا ہے جاتا ہے، اپنا مہمان کو آپ خدمت کرے گا تو کل آپ کو بھی خدمت ملے گا۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں واجپئی جی کو عزت مل رہے ہیں، عبدالکلام کو عزت مل رہے ہیں، منموہن سنگھ کو عزت مل رہے ہیں، تو عزت کرے گا تو عزت ملے گا، بے عزت کرے گا تو بے عزت ملے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔